अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इनसाइट विद अनीक नाजी। पाकिस्तान की सियासत सादा तो कभी भी नहीं थी, लेकिन आजकल जो पेचीदगियाँ देखने में आ रही हैं, इस तरह की मिसाल माजी में मिलना ज़रा मुश्किल है। शक के बादल हैं, बेयकीनी की फ़िज़ा है और एक परेशानी है, एक तलखी देखने में आ रही है। और अपने अपने नुक्ता नज़र से किसी का मशवरा है कि मुज़ाकरात किए जाएँ, सियासी मुज़ाकरात किए जाएँ। किसी का मशवरा है कि एक दफ़ा लड़ाई लड़के देखी जाए। पाकिस्तान को स्टेबिलिटी चाहिए, इकॉनमी को स्टेबिलिटी चाहिए। हम बैरूनी सरमायाकार को किस तरह बुला सकते हैं अगर यहाँ पे हमारा अपना ही सरमायादार मुतमईन ना हो? ये हैं वो सवालात जो हम सब के ज़हनों में हैं। आज के प्रोग्राम में हमें वक्त दिया है पंजाब असम्बली के स्पीकर, जो इस वक्त पंजाब के कायम मुकाम गवर्नर भी हैं, मलिक अहमद ख़ान साहब ने। मलिक साहब पाकिस्तान की सियासत के एक संजीदा तालिब इल्म ही नहीं, बल्कि उस तारीख़ के किरदार हैं जो हालिया बरसों में बनी है और आज भी बन रही है। मलिक साहब से बेहतर कम लोग होंगे जो मौजूदा हालात की इंटेंसिटी को जितना जानते हैं इतना आम आदमी के इल्म में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मलिक साहब, पहला सवाल तो मैं आपसे ये करूँगा कि आप पावर कॉरिडोर्स के प्लेयर हैं, आपसे कम हकीकतें हैं जिनसे आप ना वाकिफ़ हैं। मौजूदा जो इस वक्त एक पार्टनरशिप कहिए आप, जो भी हुकूमत आएगी, हुकूमत होगी, एडमिनिस्ट्रेशन होगी, इस्टेब्लिशमेंट होगी, एक पार्टनरशिप होगी। तो मौजूदा पार्टनरशिप जो है वो आपको यानी कैसी दिखाई दे रही है? यानी ये जो चैलेंज इसके सामने है, किस तरह से निपट पा रही है पीटीआई के चैलेंज को? जी अनीक, थैंक यू वेरी मच। एक तो आपका दोबारा टीवी के ऊपर आके प्रोग्राम करना, मैं आपको फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। आपका शुक्रिया। आपका अच्छा वक्त गुजरा बरतानिया में भी, और आपको मिस भी करते रहे। हमेशा आपकी बड़ी इंसाइटफुल, रादर मैं कहूँगा कि बड़ी इंफॉर्मेटिव और बड़ी सजेस्टिव गुफ्तगू होती है। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। मेहरबानी आपकी। देखिए, मैं नाई साहब, इस पे मेरा नुक्ता नज़र कुछ हक़ाइक़ की बुनियाद पर है, और मैं ये समझता हूँ कि जो पार्टनरशिप जिसको आप कह रहे हैं, ये पार्टनरशिप शायद एक ऐसी हकीकत है जिसको आप झुटला नहीं सकते। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब ये मैं कहूँ कि पिछली 7 दहाइयों में जो भी हुकूमतें बनी हैं और जितने वक्त के लिए भी बनती हैं, तो ये पार्टनरशिप तो रहती है। और मैं आपको पीछे नहीं लेके जाऊँगा क्योंकि आपके सामीन का वक्त ज़ाया करने का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं आपको रीसेंट एग्जांपल में, क्योंकि 2 किरदार हैं, एक मेरी जमात का किरदार है और एक जो मेरी मद्दे मुकाबिल जमात है उसका किरदार है, और वो तहरीक इंसाफ है। तो तहरीक इंसाफ की एक पार्टनरशिप थी 218 से लेके टिल द आउस्टर ऑफ देयर गवर्नमेंट। उस पार्टनरशिप को भी देख के हम ये सवाल उठाते थे कि इसमें उनके लिए, जिनके लिए ये पार्टनरशिप होनी चाहिए, उनके लिए क्या है? मतलब ये जो खल्क है, इसका मुफाद कहाँ पर है? अगर तो ये पार्टनरशिप कुछ डिलीवर कर दे, ये पार्टनरशिप स्टेबिलिटी डिलीवर कर दे, ये पार्टनरशिप लोगों को लॉ एंड ऑर्डर डिलीवर कर दे, कोई होप डिलीवर कर दे, आपको फ्रेंडली बिजनेस एनवायरनमेंट डिलीवर कर दे, ये उनके अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा कर दे, तो फिर तो ये पार्टनरशिप बड़ी अच्छी है। फिर इस पार्टनरशिप के समरात आम आदमी तक पहुँचें, मईशत को उसके फ़वाइद मिलें, तो फिर इस पार्टनरशिप के आपको वो फ़वाइद गिनवाने भी पड़ेंगे कि ये ऐसे हुआ। आज क्योंकि ये गवर्नमेंट अभी 3 माह हुए टेक ऑफ हुए, अनडाउटेडली एक नया मॉडल मौजूद है, एक SIFC। आपने बात क्योंकि बिज़नेस की, तो मैं आई वुड जस्ट कीप योर क्वेश्चन इन लाइट, कि मैं आपको जवाब देते हुए उसके गिर्द रहूँ। इस एनाक्रोनिस्टिक स्ट्रक्चर में, इस रेगुलेटरी रजीम में, पाकिस्तान के इन कवानीन में, इन मिनिस्टीरियल सेक्रेटेरियल मोशगाफियों में इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती, आउट ऑफ क्वेश्चन। इसमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ इस निज़ाम के अंदर मौजूद जो पेचीदगियाँ हैं,
یہی کافی ہیں کہ انویسٹمنٹ کو پیچھے پھینک دیں. باقی لیٹس ناٹ ٹاک آف آل ادر واٹ وی آر جو باقی جو یوزول پرابلمز ہیں ریڈ ٹیپ ان کو چھوڑ دیں. تو یہ جو نظام ہے یہ خود اٹ سیلف ایک بہت بڑی ڈیٹرنس ہے جو اٹریکٹ نہیں ہونے دیتی انویسٹمنٹس کو. اب SIFC از ون ہوپ کہ وہاں پر آپ نے بہت سارے جو پیچیدہ طریقے تھے ان کو ختم کیا ہے, ایک ون ونڈو ٹائپ سلوشن پیش کی ہے. جن ایریاز میں وہ انویسٹمنٹ آنی ہے ان تمام لوگوں کو ایک جگہ پر بٹھایا ہے, فیسیلیٹیٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے, کانفیڈنس انسپائر کرنے کی بات کی جا رہی ہے, انویسٹر کو لا کر اس کو فیسیلیٹیشن کے ساتھ کانفیڈنس انسپائرڈ انوائرمنٹ میں اس کی انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. تو ہوپ فلی لیٹ سی یہ اگر کام کرے تو. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی ہم نے آپ نے 2018 اور اس کے بعد کا ذکر کیا, وہ ظاہر ہے کہ ایک اعلانیہ کہا جاتا تھا, ایک 1 پیج کا اعلان ہوتا تھا, وہ سب کچھ سب کو یاد ہے. بطور تاریخ کے ایک طالب علم کے آپ کے خیال میں وہاں پہ یعنی پرابلم کہاں سے شروع ہوئی اور وہ یعنی کہاں پہ جا کے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ معاملہ ختم ہوا؟ نہیں, وہ پرابلم ہمیشہ سے تھی, اس وقت بھی تھی, مستقبل میں بھی رہے گی. یہ پرابلم تو ٹرف کی پرابلم ہے. آپ جب حکومت لینے کے خواہش مند ہوتے ہیں تو تب آپ ٹرف کے معاملات سے ناواقف ہوتے ہیں, اور اگر آپ واقف بھی ہوتے ہیں تو آپ شاید حکومت لینے کی جستجو میں وہ ٹرف والے ایرا میں انٹر نہیں کر رہے ہوتے کہ ہو ول آکوپائی واٹ. اب اس میں جھگڑا یہاں پڑتا ہے جب آپ کے سول ملٹری ریلیشن شپ اسٹرین ہونا شروع ہوتے ہیں. تو دین بینگ ایٹ اے پوڈیم آپ بیٹھ گئے, آ کے آپ پرائم منسٹر بن گئے ہیں, چیف منسٹر بن گئے ہیں, آپ اپنی پاور ایکسرسائز کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اپنے معاملات کو آگے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اکنامک ہوتے ہیں, فارن پالیسی ریلیٹڈ ہوتے ہیں, وہ آپ کے انٹرنل سیکورٹی ریلیٹڈ ہوتے ہیں. تو پھر یہ ٹرف کی آکوپیشن سے بات تھوڑی تھوڑی پھیلتی جاتی ہے. اگر کوہیژن رہے اور معاملات کو گفت و شنید کے ساتھ دیکھیں, آپ نے آئین میں 1973 میں ایک طریقہ کار طے کیا جس میں آپ نے ادر دین دا کمپوزیشن پارٹس آپ نے اختیارات کو بھی تفویض کر دیا بذریعہ آئین کے کس کے پاس کیا ہوگے. اب پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی ایک اپنی شکل ہے, جب تک پارلیمان کی اس شکل پر من و نمل نہیں کیا جائے گا تب تک یہ مسائل ایسے ٹرف کے پیدا ہوتے رہیں گے. ایگزیکٹو کے فیصلے اور پارلیمان کے کیے گئے فیصلے یہ دو مختلف جہتیں ہیں. جی بالکل ٹھیک. اور اگر آپ پارلیمان سے وہ اسرٹ کریں گے پوزیشن جو آئین نے تجویز کی ہے, تو پھر آپ کے وہ جو ٹرف کے معاملات ہیں کہ ایگزیکٹو کس حد تک اس میں فیصلے کرنے میں بااختیار ہے, اور اس میں وہ جن کے پاس اختیارات ہوتے ہیں کچھ چیزوں میں, اور اس میں لیٹ سے ملٹری ہے, اس کے اپنے انٹرسٹ ہیں, اس کے اپنے سیکورٹی کے پیراڈائم ہیں, اس کی اپنی ایک تھاٹ پروسیس ہے, ان کے اپنے دیکھنے کے طریقہ کار ہیں. آپ کا فارن آفس کیسے دیکھ رہا ہے, آپ کا پرائم منسٹر آفس کیسے دیکھ رہا ہے. تو یہ ایک سرکل ہے جو پارلیمان کے ارد گرد پھر رہا ہے لیکن اندر نہیں جا رہا, انلیس وہ نظام پارلیمانی اکاؤنٹیبلٹی کی طرف نہیں جاتا, کمیٹی سسٹم کی طرف نہیں جاتا. تو ٹھیک ہے, آپ کوشش کرتے رہیں, کتنی صدیاں اور گزار لیں گے گزاریں. اب یہ بتائیے کہ یہ وہ بنیادی ریزنز کون سی رہیں کہ مختلف ادوار سے پاکستان گزرتا گیا. 1973 کے آئین کی آپ نے بات کی, تو کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ مختلف پارٹیز آتی گئیں جاتی گئیں, لوگ آتے گئے, دوبارہ بھی آتے گئے, یہ معاملہ طے کیوں نہیں ہو پایا؟ یعنی جس کی آپ نے بات کی کہ آئین کی ایک حکمرانی ہو, یا یہ کہ اب ٹرف وار تک نوبت نہ پہنچے. دیکھیے اس میں پرابلم کہاں آتا ہے؟ پہلی کوشش تو سیاسی جماعتوں کو کرنی. سیاسی جماعتوں نے اپنے طور پہ اس معاملے کو طے کرنا ہے, اور اس میں انہوں نے کچھ بنیادی اصول طے کرنے. پہلا اصول آل پولیٹیکل پارٹیز کو یہ طے کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی اہمیت صرف اس وقت نہیں ہے جب وہ اپوزیشن میں ہے. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی. پارلیمنٹ کی اہمیت اس وقت بھی اتنی ہے جب آپ گورنمنٹ میں ہیں. اب پارلیمنٹ جو ہے, میرا اپنا ایکسپیرینس ہے 25-30 سال پہ محیط, اب ہوسٹیج ہو گیا. مجھے ایک بجٹ یاد نہیں ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا, لیس ٹو سے آف کہ میری پولیٹیکل پارٹی یا میری اوپوننٹ پولیٹیکل پارٹی یا پیپلز پارٹی کی جماعت کا یا کوئی اور جماعت جو برسر اقتدار ہوگی, ان کے فائنانس منسٹر اگر بجٹ پیش کر رہے ہوں گے
اور اپوزیشن شور مچا کر ان کی تقریر کو بند نہیں کر رہی ہوگی تو وہ کمزور اپوزیشن سمجھی جا رہی ہوگی. اس پہ آپ کا میڈیا کا پریشر ہے. میں نے بڑی بار دیکھا ہے کیا کر رہے ہیں. سو یہ جو غلط العام ہم نے خود پیدا کیا ہے, مل کر کیا ہے, سب نے کوشش کر کے کیا ہے, اب یہ اپنی جڑیں اتنی زیادہ اندر لے گیا اور ان کو اب باقاعدہ میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ ایک سیریس ری تھنکنگ اس پہ ایک سرطان کی صورت میں ہے وہ. اب اگر آپ کی اپوزیشن کا مطلب صرف شور شرابہ ہے, گالم گلوچ ہے, اور آپ دلیل سے, تقریر سے, وہ جگہ جو اہل حل و عقد کی جگہ ہے جہاں پر بحث ہونی ہے, دلیل سے بات ہونی ہے, تقریر ہونی ہے, قانون بننا ہے, بجٹ بننا ہے, تو یہ ہے وہ ذریعہ جس کے ذریعے وہ ٹرف آکوپائی ہونی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اب وہ آپ نے خود سرنڈر کر دیا. اب جو 2018 والا میں نے اگزامپل آپ کو دی کہ جب عمران خان پرائم منسٹر تھے تو مجھے کوئی موقع یاد نہیں ہے کہ جو 5 منٹ کے بعد ان کے جو مراد سعید اور علی زیدی تھے وہ پوری پارلیمنٹ کی پوری ایکٹیویٹی کو ہوسٹیج کرتے تھے, اور یہاں پنجاب اسمبلی میں کرتا تھا. ہم مل کے مجرم ہیں اس کے. ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ جس جگہ کی بدولت سویلین ٹرف آکوپائی ہونی ہے, جو بنیادی سوال آج تک جمہوریت پسندوں کا رہا ہے, تو وہ جو جمہوریت کی بنیادی جو اس کی بنیاد جہاں جس پارلیمنٹ سے فلو کرنی ہے, وہ سوائے ایک شاؤٹنگ اور گالم گلوچ کے اور بالکل بے نتیجہ لا حاصل چیخو پکار کے, وہاں پر اس کی افادیت کو ہم نے خود ختم کر دیا. آج کا معاشرہ ناجی صاحب الفاظ پر تشکیل پاتا ہے. واہ. یہ کوئی پرانا معاشرہ نہیں ہے جب آج سے کچھ صدیاں پہلے کہ تلوار کی بنیاد پر فتوحات ہوں گی. نہیں, آپ مجھے بتائیں نا, نیشن ہوڈ کا کانسیپٹ کانسٹیٹیوشن ہے, آئین ہے کیا؟ بالکل. آئین مکمل طور پہ الفاظ ہیں. تو الفاظ کی بنیاد پر تشکیل دیا گیا معاشرہ, اور پارلیمنٹ وہ جگہ جہاں پر وہ الفاظ اس معاشرے کو تشکیل دینے کی بنیاد فراہم کرتے ہیں, اور وہاں پہ آپ الفاظ ادا ہی نہیں کر سکتے سوائے گالی کے. تو یو آر لوزنگ دیٹ ٹرف, کیپ آن لوزنگ اٹ ایوری ڈے. پی ٹی آئی جب سابق وزیر اعظم عمران خان حکومت سے نکلے ہیں تو ان کی شہرت کیا تھی, کتنا وہ مقبول تھے, اس کے بارے میں سبھی جانتے ہیں. کہاں سے چیزیں ٹرن اراؤنڈ ہونا شروع ہوئی ہیں آپ کے خیال میں؟ یہ ایک آیا ایک دم پاپولیرٹی ہونا شروع ہوئی. اور ایسا دیکھیں, یہ میری دنیا کے اس حصے میں پاپولیرٹی از اے ویری سبجیکٹو ٹرم, اور اس کی مثال آپ نے خود دے دی کہ ایک شخص جو 2018-19 کے وقت بالکل حکومت میں آ گیا اور دوران حکومت لوز کر گیا اپنی مقبولیت ساری. تمام لوگ یہ بات کر رہے تھے, ہر کسی کی زبان پہ تھا. ہم کسی دکان بازار چوراہے میں جاتے تھے, لوگ کہتے تھے کب ان سے جان چھڑوا رہے ہیں. ایک ایسی بات تھی. لیکن ایک انسیڈنٹ نے یہاں پر, ایک تقریر, ایک واقعہ پوری سیاست کی لینڈسکیپ چینج کر دیتا ہے, پورے کا پورا اس کا کورس چینج کر دیتا ہے. تو ہز آؤسٹر فرام دا گورنمنٹ اس کو مقبول کرنے کا باعث بن گیا. اب اس نے وہ یہ ساری چیز اس نے بڑی اسکلفلی آرکسٹریٹ بھی کی. اس نے حقیقی غلامی آزادی کی بنیاد بنائی. اس نے افواج پاکستان کے ان اشخاص کو بالکل حدف تنقید بنایا, بلکہ گالیاں دینے کی حد تک گیا. کہا کہ یہ جانور نہیں ہوتا, نیوٹرل نہیں ہوتا, اور پھر کہہ دیا کہ غدار ہوتے ہیں. اور کبھی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک سابق وزیر اعظم جو حکومت سے بھی ایک ہفتہ 10 دن پہلے باہر نکلا ہو, وہ اپنے سپہ سالار کو غدار کہہ رہا ہو. یہ ساری باتیں ہم نے دیکھی ہمارے مشاہدے میں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک واقعہ کافی ہے مقبولیت اور غیر مقبولیت کا تعین کرنے کے لیے. ایک تو یہ بات طے ہوگی. دوسرا یہ میں کس پیمانے پہ جانچوں کہ اگر ہمدردی کے ووٹ ہوتے ہیں اور اسی ہمدردی کے ووٹ ذوالفقار علی بھٹو شہید کو 5 دہائیوں کے بعد بھی حاصل ہوں, تو وہ ہمدردی کسی وقت میں کسی اور سیاسی رہنما کو نہ ملے. یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہمدردی بھی شامل ہوتی ہے. تو مقبولیت کے لیے 2 جو عناصر ہیں جن کی بنیاد پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے مقبول ہونا ہے, ایک تو اس میں مزاحمت شامل ہے.
اب وہ مزاحمت جرم میں بدل جائے، 9 مئی جیسے گھنونے ایکٹ ہو جائیں. دیکھیں نا، جہاں پر ہم یہ بات کرتے ہیں جمہوریت کی، جہاں پر ہم پارلیمان کی بات کرتے ہیں کہ وہ ایک بڑی حرمت کی جگہ ہے، وہیں پر افواج کا بھی معاملہ دیکھیں. یہ بڑی میرے نزدیک اہمیت کی حامل بات ہے کہ افواج ڈرم بیٹ کرتی ہے، میڈلز سجاتی ہے، شیولری دکھاتی ہے، گلیمر اینڈ پرائڈ افواج کے ساتھ اگر نہ ہو تو وہ افواج نہیں ہے. بالکل وہ لڑ نہیں سکتی. ان کے مورال، ان کی وردی جو جان دینے کے لیے پہنی جاتی ہے آپ کی بارڈر کی حفاظت کرنے کے، تو اس کو ایک خاص قسم کی تکریم چاہیے، اور وہ تکریم ان پر حملہ کر کے قائم نہیں رکھی جا سکتی. آپ کا حملہ لفظی ہو، ہاں ان پہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ بھائی سیاست میں مداخلت کیوں کرتے ہو، آئین میں تو یہ لکھا ہے، آپ کے ہاتھ میں بندوق ہے، آپ اس کے زور پہ آ کے ہماری سیاست خراب کر دیتے ہو. یہ باتیں ٹھیک ہیں، جمہوریت پسندوں کا یہ مسئلہ جائز ہے. لیکن یہاں پر اس جب ریڈ لائن کو آپ جس کو بنیادی طور پر ریڈ لائن سمجھا جانا چاہیے، باقی وہ نان سینس نہیں کہ یہ ہماری ریڈ لائن، وہ ریڈ لائن، آپ اپنی سیکیورٹی اپریٹس کی ان کی پرائڈ ہی زخمی کر دیں گے، تو پھر بات کہاں رہ جائے گی. تو ایک سو یہ حادثہ کہاں پیش آ رہا ہے؟ یہ حادثہ بدتریج آپ کی پارلیمان میں بھی پیش آ رہا ہے. یہ حادثہ بدتریج آپ کی افواج کے ساتھ بھی پیش آ رہا ہے. یہ حادثہ آپ کی عدلیہ کے ساتھ سب سے زیادہ شدت سے پیش آ رہا ہے. تو اس کو کیسے روکنا آپ نے؟ بالکل اس پہ بات کریں گے جی. وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا، اس کے بعد یہیں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اور اگلا سوال، اگلا موضوع یہی ہوگا کہ یہ جو ہمیں تلخی نظر آ رہی ہے ریاست کے ستونوں میں، اس کا حل کیا ہے؟ اس پہ بات ہوگی اس کمرشل بریک. جی ویلکم بیک. جی ملک صاحب، بہت اہم سوال جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یہ جو ایک تلخی، ایک سپورٹ بیس ہمیں نظر آنے لگا ہے ریاستی اداروں کے اندر. اچھا، خود عدلیہ کے بھی چند لائق احترام شخصیات وہ اب کنٹروورشل ہو گئی ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بالکل معلوم ہے کہ وہ، یعنی یہ تک کہا جاتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ فیصلہ کیا ہوگا. اس سارے اس پہ آپ کیا، ہاؤ وڈ یو ایکسپلین دیٹ؟ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ اچھا دیکھیں، میں یعنی کہ اس میں میری بڑی ایک فیکٹ بیسڈ، اگین بڑا سیدھا سا میرا اس میں ایک رائے ہے کہ ہمارے سامنے ابھی ریسنٹ پاسٹ میں اور آج کی موجودہ، تو پھر ہم اس میں اسی کے اندر رہ کے بات کرتے ہیں. جج کورٹس ہوتی ہیں چیف جسٹسز کی، اٹ از چیف جسٹسز کورٹ. سپریم کورٹ اٹ از قاضی فائز عیسیٰ ایز چیف جسٹس، اٹ از ہز کورٹ. لاہور میں کچھ چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہیں، دس از ہز کورٹ. اور اٹ واز ثاقب نثار's کورٹ، اور اٹ واز عمر عطا بندیال's کورٹ. لائک یہ ایسے کر لیں. اب ایشو کہاں پہ شروع ہوتا ہے کہ جب آپ لیٹ سے جب ثاقب نثار صاحب کی اور عمر عطا بندیال صاحب کی کورٹ تھی، تو آپ کے پاس 5 یا 6 جج تھے جن کے ساتھ آپ نے مسلم لیگ کے تمام مقدمات اپنے پاس لگوائے، اور پھر ان پہ آپ نے ایک ہی جیسے 40 فیصلے دے دیے. اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ آپ کے ایک نجی ٹی وی کے اوپر ایک پروگرام آتا ہے جس میں تجزیہ کار بیٹھتے ہیں. ان میں سے ایک لیڈی جو کہ لائر بیک گراؤنڈ کی ہیں، ریما عمر، انہوں نے ایک لسٹ پیش کی. اور اس سے پہلے کیونکہ ہم اسے بھگت رہے تھے، لیکن ہم نے اس کو اس طرح سے کمپائل نہیں کیا تھا. تو دیٹ لسٹ سجیسٹڈ کہ کون سے بینچ سے کون سے فیصلے اور کس معاملے سیاسی نوعیت کے فیصلے ایک ہی طرح کے انہی جج صاحبان کے ہاتھوں سے، اور ایک جماعت کو آپ نے عدالت میں سیاست کر کے پیک کر کے گھر بھیج دیا، اس کا صدر نکال دیا، یہ کر دیا. اب یہ ماضی ہے. اب حال میں کیا ہے؟ ریشنل تو کورٹس کی ہوتی ہے. سو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ ماضی، حال اور اس سے گزرا ہوا ماضی اور اسے آنے والا کل اب تقاضا کر رہا ہے کہ یہ ادارے، میں جیسے پارلیمان کی حرمت کی بات کر رہا ہوں، میں جیسے افواج کی پرائڈ، ڈگنیٹی، ان کی شیولری، ان کے ویلر، ان کی گریس کی بات کر رہا ہوں، اسی طرح میں عدلیہ کے وقار کی بات بھی کر رہا ہوں. اب میں اس بات پہ خواہش مند ہوں بڑا، اور میری یہ بڑی ایک سنجیدہ ایفرٹ ہوگی، کوشش ہوگی اس معاملے میں کہ ڈویژن ان بینچز ٹھیک نہیں ہے.
بھلے سے ججز کے آپس میں اختلافات ہوں، بالکل ٹھیک. اور ان اختلافات کی بنیاد پر فوائد حاصل کرنے کے لیے لوگ قطار میں لگے ہوں جن کے مقدمات ہیں. اینڈ اٹ از آل دا مور نیڈیڈ ٹوڈے. یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بحث تھی، آپ کا روزمرہ کا نظام انصاف بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے. آپ کے عدالتوں میں جو سیاسی مقدمات ہیں ان کی پیشیوں پر جو لائیو ٹی وی پر ٹکرز چل رہے ہوتے ہیں وہ عوام الناس کے ذہن میں آپ کی عدالت کا ایک تاثر بٹھا رہے ہوتے ہیں، اور وہ کسی صورت یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کا ریشیو ڈیسائیڈنڈی کیا ہے، کس ریشنل پہ آپ فیصلہ کر رہے ہیں. مجھے وہ جملہ جج صاحب کا اچھا لگ رہا ہوگا جو میری جماعت کی حمایت میں بولا جا رہا ہوگا، جی بالکل. اور مجھے وہ جملہ برا لگ رہا ہوگا جو میرے کسی مخالف کے حق میں بولا جا رہا ہوگا. حالانکہ وہ تو شاید کوئی نتیجہ اخذ کرنے کے لیے جملے بول رہے ہوں، کسی فیصلے پہ پہنچنے کے لیے لیکن بول وہ رہے ٹرانسلیٹ ہو کے ہوں، مائنڈز میں. اور وہ افراد کے ذہنوں پر عکس چھوڑتا جاتا ہے. اچھا، اس سے پہلے یہ بات تھی، ہم سنتے تھے کہ بڑی پروپرائٹی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ججز شوڈ ناٹ بی سین، ججز شوڈ ناٹ بی گوئنگ ٹو میرجز، ججز شوڈ ناٹ بی سین ان پبلک. اور بڑے ایک ناول قسم کے دیو ملائی قصے بھی ہم سنتے تھے، کبھی جسٹس کا کارنیلیس صاحب کا، کبھی کوئی عمار کیانی کی کتاب کا حوالہ دے دیتے تھے، کس طرح کی باتیں، اور وہ بطور طالب علم ہمارے اذہان پہ اپنا ایک اثر رکھتی تھی. اب شاید رائٹ ٹو انفارمیشن ان سب سے اوپر آ گیا، اور اس کی بنیاد پر کچھ بنیادی جو بیسس تھیں ہماری کنونشنل نالج کی، اب وہ چینج ہو رہی ہیں، اور یہ شاید ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایکسیس ٹو انفارمیشن اینڈ رائٹ ٹو انفارمیشن از مور superior of that fundamental position which I should have. تو اس کی بنیاد پر اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس کے لیے ایک بڑی لٹریٹ آڈینس بھی ریکوائرڈ ہوگی جو ان آرگومنٹس کو اپریشیٹ کر سکے اور دیکھ سکے. اب میرا یہ ان آل فیئرنیس آف تھنگس یہ میرا مسئلہ ہے کہ سیاستدانوں کا کام ہے. ہم الزام فوج پہ تو بہت ڈالتے ہیں، ذرا کبھی عدلیہ کی سیاست پہ بھی تو غور کریں. جتنی سیاست عدالت میں ہوئی ہے اس کو ذرا باہر تو نکالیں. اب مطلب فوج کیا کر لے گی؟ کسی کو کچھ بیک ڈور کہہ لے گی نا، تو آپ تو لکھ پڑھ کے سیاست کر رہے ہیں. مطلب آپ وزرائے اعظم کو بالکل آپ نے کان سے پکڑ کے باہر نکالا، پھانسیاں دی ہیں ان کو کس بات پہ آپ نے نکال دیا ہے؟ 184(3) کا استعمال جو ہے اس نے ایکویٹ کیا ہے ود 58(2)B. تو مطلب جو بڑی بحث ہے کہ جی ادارے مداخلت کرتے ہیں، اور اس بات کی منصفی بھی ہم کہاں جا کے مانگتے ہیں جو ہمیں جو عدالت میں سیاست دی ہے تاریخ میں حساب تو دیں اس کا. تو اٹ از آل دا مور ریکوائرڈ ٹوڈے کہ وہ ججز جو جن کا امپارٹنگ فار دس روزمرہ کے لوگوں کے مقدمات سے، ان کو ذرا اٹھا کے کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں بٹھائیں، پھر فیصلے کر لیتے. جی، کیونکہ اگر معاملہ دیکھیے، اب پچھلے دنوں جو ایک فکرے بازی ہوئی ایگزیکٹوز اور جوڈیشری، مطلب ایک طرف سے ہم نے سنا کہ کالی بھیڑیں ہیں، دوسری طرف سے جواب آیا ہم کالے بھونڈ ہیں. تو یہ فکرے بازی مطلب زیب میرا خیال ہے کہ سیاستدان تو ٹھیک ہے لیکن جج کا ایک احترام ہوتا ہے. دیکھیے، میں آئی وڈ سجیسٹ کہ اب مزید سپریم کورٹ یا فار دیٹ میٹر دیز ہائی کورٹس متحمل نہیں ہو سکتی من پسند افراد کے حق میں فیصلے دینے کی. اجتناب کرنا چاہیے. یہ فرمائیے گا کہ عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی جمہوریت پسند ہو یا عدالتیں، ظاہر ہے ریلیف لینے کے لیے لوگ جاتے ہیں، لیکن عدالتوں سے اگر کوئی متاثر ہو جائے وہ ریلیف لینے کہاں جائے؟ یہی تو میرا سوال ہے. تو اگر مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ اس میں اپنا کوئی مدر انسٹیٹیوشن، اگر وہ کوئی اپنا رول فیوچر میں ہم اس کا دیکھتے ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ اور پارلیمنٹ ایک ہو جائے، ایسا کوئی پارٹنرشپ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یعنی میرا تو یہ خیال ہے کہ سیاست کا دائرہ بدلے. اگر آپ نے سیاست کا دائرہ یہی رکھنا ہے کہ آپ کی سیاست تب زندہ رہے گی کہ جب آپ اپنے ملک کے اداروں کو گالیاں دے لیں گے، تو میں کیونکہ اس کا حصہ ہوں، آئی ایم پارٹ آف اٹ.
یہاں پر ایک میکسم کی طرح پہ ایک وزڈم پریویل کر رہی ہے کہ مقبول وہ ہوگا جو مزاحمت کرے گا. اور بدتمیزی آج کل تو اور تو پھر اگر مزاحمت کی بنیاد پر مقبولیت ہے تو پھر اس کے ساتھ استحکام نہیں ہے. تو پھر یہ دو مختلف آپ جہتوں میں سفر کر رہے ہیں. پھر آپ معاشی استحکام، سیاسی استحکام اس کو چھوڑ دیں، پھر مقبولیت کھیلتے رہیں. اور پاپولزم آپ جانتے ہیں، آپ اس کے طالب علم ہیں، آپ پاپولزم نے کبھی اسٹیبلٹیز دی ہیں؟ تو ایموشن ہی ایموشن ہوتا ہے. ایموشن. اچھا، لیکن وجہ کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ہم یہ کہیں کہ مسلم لیگ نون ہو، آپ کی جماعت ہے تو میں اسی کی بات کبھی کروں گا آپ سے، کہ وہ اس وجہ کیا ہے کہ وہ اس طرح سے اپنا کو بیانیہ نہیں دے پائی یا کاؤنٹر نہیں کر پائی پی ٹی آئی کو، یا اسٹیبلشمنٹ میں اگر کچھ دوستوں کا شکوہ ہے کہ ہمیں شیلڈ نہیں دے پائی، ہمیں پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی بیشنگ کرتی ہے، دوسری کو پارٹی ہمیں آ کے بچاتی نہیں ہے، شیلڈ نہیں دیتی، تو ہاؤ وڈ یو رسپونڈ ٹو دیٹ؟ بنیادی فرق سوشل میڈیا. ادروائز مسلم لیگ آج بھی سپیریئر پولیٹیکل ٹریڈیشنز کی پارٹی ہے. مسلم لیگ کا کلچر مور پولیٹیکل ہے، مسلم لیگ کی انوائرمنٹ مور پولیٹیکل ہے. اگر ڈفرینس ہے تو وہ ایک نیا جنریشنل اور ایک سوشل میڈیا، یہ ڈفرینس ہے. اب میں ایک اولڈ اسکول ہوں، آپ مجھے جتنی مرضی کوشش کر لیں تو میں آئی ووڈ ناٹ بی اے ویری ٹیک سیوی مین. یہ فرق ہے. تو اس جنریشنل گیپ نے سوشل میڈیا پہ ایک امپیکٹ چھوڑا ہے. یہ کتنا لاسٹنگ ہے، اٹ از یٹ ٹو بی سین. اس کو تو ہم گیج بھی نہیں کر پا رہے تھے. اب پچھلے ایک ڈیکیڈ کے اندر اس نے اپنا بڑا اثر دکھایا ہے. جب ہماری ایج تھی ٹو کنسیو اینڈ ٹو، جب ہماری ایج تھی کہ ہماری عادتیں وی گیٹ ہیبیچول آن سم تھنگ، ہم تو اخباروں پہ اور کتابوں کو پڑھنے کے عادی تھے. تو آج بھی اگر ٹی وی اسکرین پہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو ٹی وی کو دیکھنے کی حد تک تو اور طرح کی ایک بات ہے، لیکن ونس یو ہیو ٹو گو اینڈ ٹائپ تھنگز آن دیٹ تو یو انڈرسٹینڈ. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے جی. وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا، اس کے بعد دوبارہ آپ سے یہی ویلکم بیک. ملک صاحب، پی ٹی آئی کی معاملہ پختونخوا کی تقریریں ہوں یا عمر گوہر ایوب کی گفتگو ہو یا خان صاحب کا ایک سٹینڈ ہو، وہ ٹکراؤ کی وہاں معاملہ ہے. اور وہ ایک اور تحریک کی بات کر رہے ہیں، بجٹ کا وہ انتظار کر رہے تھے، مہنگائی کا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ سے نکلیں گے. اور وہ دوسری طرف سے ہم سختی کی خبریں سن رہے ہیں کہ شاید غداری کو نئے مقدمے ہوں گے، نئی سختی ہوگی. تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ یہ جون کا مہینہ؟ یعنی اب اتنے ٹکراؤ کے بعد اس کا انجام کیا ہے؟ اچھا، میرا نہیں خیال کہ یہ بہت زیادہ کامیابی کے ساتھ مزید عدم استحکام لیں گے. اچھا، میں نہیں مانتا. میرے نہ ماننے کی دو وجوہات ہیں. دیکھیں، کیونکہ یہ خود اب ایک گھناؤنے جرم میں پھنسے ہوئے ہیں. ایک تو یہ ماننا ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ جو یہ لبادہ تھا کہ دوسروں کو چور چور کہنا اور ان کے اوپر کرپشن کے الزامات لگانا، لیکن جب اپنا کچا چٹا کھلا تو اس نے تو بالکل ان آل ٹیئرز ایک ایسی ہوشربا داستان بتائی کہ بالکل اس سے پہلے اس کی نظیر نہیں ملتی. I'm not going into those details، وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے. may it be billions rupees scandals of Supreme Court and جو بھی کرنا ہے آپ نے، اور اس کے بعد پھر آپ کی جو نیچے لیول پہ جو کچھ تھا، ایک ڈیواسٹیشن تھی، ایبسلوٹ ڈیواسٹیشن. اس کے ساتھ آپ کے بیگیج میں دہشت گردی جیسے جرائم ہیں. کسی غریب آدمی کے گھر کی جھگی جلا دی جائے تو اس مقدمے میں ضمانت نہیں ہوتی. چاہے جائے کہ آپ 27 چھاؤنیوں پر ایک ہی دن میں حملہ کریں، اور پھر کور کمانڈر کے گھر سے لے کے موزیلیمز اینڈ مونومنٹس آف دوز مارٹرز، شہیدوں کے مجسمے تک جلا دیں آپ، تو پھر اس کی کہانی اور ہو جاتی ہے. تو یہ معاملہ دو جگہ پر پھنسا ہوا ہے. اس لیے یہ تحریک جو ہے، یہ تحریک بہت زیادہ اس طرح سے باہر اپنا تاثر نہیں دکھا پائے گی جس طرح سے یہ پریچ کر رہے ہیں اور پلیڈ کر رہے ہیں. اب دیکھیں، یہ جو ٹویٹ کیا ہے جس میں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ، وہ پرنٹ ہے اور وہ اس میں انہوں نے لگائی ہے تصویریں، اور وہ اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں نا، پھر مماثلت کیا تلاش کر رہے ہیں شیخ مجیب الرحمان کی.
اور پھر میاں نواز شریف صاحب کی ایک بینائن سٹیٹمنٹ تھی جس میں قطعی طور پر ملک توڑنے کی دھمکی نہیں تھی، جس میں صرف یہ بات تھی کہ وزیر اعظم کے ساتھ کیا تعلق کیا گیا اور ناانصافیاں کیا کی گئیں. اور یہاں پر جو بات کی جائے اس وقت کتنے انہوں نے ایکسپلائٹ کیا، کون سے وہ تو شروعات ہی یہاں سے تو اب میرا یہ کہنا ہے کہ ان کا یہ دعویٰ کرنا، چاہے عمر ایوب صاحب کریں، چاہے ان کے اور باقی جو ساتھی ہیں وہ کریں، اب یہ صرف دے آر پلئنگ دا گیلری، دے آر جسٹ ٹرائنگ ٹو کیپ دیئر آڈینس آن بورڈ، نتھنگ مچ. دیکھیے ابھی کچھ دن پہلے ایک ٹویٹ ہوا پی ٹی آئی کے آفیشل سے، اور اس میں وہ انہوں نے ایک نشانہ بنایا جو اپوزیشن کرتی ہے حکومت کے لیے، شہباز شریف کی تصویر اور محسن نقوی کی تصویر انڈرسٹینڈیبل ہے، لیکن وہاں بھی انہوں نے جنرل عاصم منیر کی تصویر لگا کے تنقید کی. شام کو میں نے صاحبزادہ حامد رضا سے پوچھا کہ جنرل صاحب کی تصویر لگانے کا کیا مقصد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تصویر لگا دی تو کیا قیامت آ گئی، اور ہمارے ملک کی ایک حقیقت ہے اور اب یہ لے کر آئے ہیں، اور ان کا مطلب ہے وہ ایک آگے سے پیچھے ہٹنے والا کوئی معاملہ نہیں ہے، وہاں وہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو پھر اس کا کوئی لاجیکل اینڈ ہوگا نا. نہیں میں آگے بڑھنے سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں، اگر تو اس سیاست میں تشدد کا عنصر موجود رہے گا تو لڑ کر تو آپ افواج سے نہیں جیت سکتے نا. ٹھیک، یہ تو پھر ان کا وہ تو قبضہ پھر ہو گیا ہوتا 9 مئی. پھر تو وہ جیتے جتائیں. اگر آپ دلیل سے بات کریں گے، آپ جمہوریت کی بات کریں گے، آپ بحث و تمیز سے بات کریں گے، آپ اپنا مقدمہ عوامی عدالت میں رکھیں گے اور بتائیں گے کہ آپ کے کون سے معاملات ہیں جو جن پر آپ حق گوئی پہ ہیں اور باقیوں نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، تو اس کے لیے آپ کو بات تو کرنی پڑے گی. چلیں، آپ پولیٹیکل پارٹی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، آپ بھیک مانگ رہے ہیں لوگوں سے، اور آپ کے سابق صدر علوی جو کہ صدر پاکستان رہے اور ابھی چند ماہ پہلے اس منصب سے نیچے، اس منصب جلیلہ سے نیچے اترے، اور وہ آ کر بڑا دو ٹوک الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر بات کریں گے تو فوج سے کریں گے. تو پھر وہ جو پچھلی 4 ماہ اور اس سے پہلے آپ کی 1.5 سال، اور پھر وہ 9 مئی کے حملے، پھر وہ غداری کے فتوے، پھر وہ سراج الدولہ کے الزامات، اور پھر موجودہ چیف کے خلاف عرضہ سرائی، اور پھر آپ کی وہ پریس کانفرنسز، اور پھر آئی ایس پی آر کے اسٹیٹمنٹ کے جواب کے اندر آپ کی پریس کے لوگوں کا آ کے بیٹھ کے جواب دینا، تو کیا وہ سب جھوٹ ہے، یا عارف علوی صاحب جھوٹ ہیں، یا عمران کی ٹویٹ جھوٹ ہے، یا ان کی ساری سیاست جھوٹ ہے؟ یہ میں آپ کو ایک بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں، میں ایک سیاسی کارکن ہوں، میرا دن رات عوام الناس کے ساتھ گزرتا ہے، میرا دروازے پہ کبھی کوئی بیریئر یا گارڈ ان مائی وٹ ایور ہمبل اورینٹیشن آئی ہیو کبھی نہیں ہوا. عوام الناس اس جھوٹ کو زیادہ دیر برداشت نہیں کرتے، ان کی ایک پیشنس ہوتی ہے فار اے سرٹن ٹائم پیریڈ. وہ جھکاؤ بھی کر لیتے ہیں کبھی کسی کی طرف، اس میں آپ کو وہ شخص مقبول بھی نظر آ سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر سیاست آج کسی کی موجود ہے ملک میں تو میاں نواز شریف کی. یہ بتائیے کہ بہت سے خدشات بڑے بڑے سیاسی پنڈت کر رہے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، کہ اگر ریاست کے یعنی جو ہم دیکھ رہے ہیں جوڈیشری کا اور ایک ایگزیکٹو کا ایک فوجی حکومت آ جانا، کوئی ایکسٹرا یعنی مارشل لا کا آ جانا، اس کا کوئی صورت، کوئی چانس، کوئی پاسبلٹی آپ دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے؟ میں نہیں سب یہ نہیں سمجھتا. میری نظر میں دیز آر دا اسٹوریز آف دا گون ڈیز. نو، پاکستان میں اب مارشل لا نہیں لگ سکتا. اچھا، تو آپ کے خیال میں پارلیمنٹ اور یعنی نیشنل اسمبلی، اور ظاہر ہے پریزیڈنٹ از پارٹ آف دا پارلیمنٹ، تو آپ کوئی اگر ضرورت پڑنے پہ کوئی ایکسٹرا سمجھتے ہیں کوئی لیجسلیشن کی، یا کوئی آپ کو ایکسٹرا پاورز کی ضرورت ہے ٹو کنٹیل اینڈ کنٹرول دس جو آپ کہیے کہ ڈسٹربنس ہے، بغاوت کے لہجے ہیں، احتجاج ہے؟ نہیں، میں ان کو ابھی تک باغی لہجے سمجھ نہیں رہا. میں یہ نفرت پر مبنی ہیٹ سپیچ ہے جو علی امین کر رہے ہیں، یہ ہیٹ سپیچ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. دے آر تھروئنگ دیئر وینم آؤٹ. ہیٹریڈ سے، بغض سے بھرے ہوئے چند افراد ہیں، نہ سیاسی ہیں، نہ ان کا کوئی ایسا اور معاملہ ہے. اور یہ بات میں کس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں تو کوئی بات اپنی مرضی سے کوئی اپنے مطلب کے تحت ایکسینچویٹ کر سکتا ہوں، اس کو میں ایک اور میننگ دے سکتا ہوں، لیکن واقعات تو جھوٹ نہیں بول سکتے. نتھنگ مور ٹو سے.
عمران خان کا سیاسی مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں ان کو ہمیشہ سے اس بات کا میں تو قائل رہا ہوں کہ سیاسی مستقبل کے لیے ڈائلاگ ضروری ہوتا ہے، اور وہ ڈائلاگ بٹوین آل دوز ہو آر دا انٹرسٹیڈ اینڈ دوز ہو میٹر، ان کے درمیان ہوتا ہے۔ اگر عمران کی یہ ضد ہو کہ میں سب سے بالکل ایک نارسزم کے آخری پیمانے پہ بیٹھے ہوئے شخص کی طرح اور سیلف رائٹیسنس کے دعوے کرتے کہ بس میں ہی میں ہوں، تو پھر باقی لوگ بھی بات چیت نہیں کرتے، اور جب آپ بات چیت نہیں کرتے تو پھر نقصانات ہوتے ہیں۔ یہی نقصانات، جی، تو اس کا مطلب ہے نقصان ابھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ 100%۔ پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی ایک تجویز ہے، خیال ہے، کیا یہ اچھا قدم ہوگا؟ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا، نہ لگنی چاہیے نہ لگنی چاہیے۔ سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، اگر دیکھیں لاء میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو اگر آپ امپلیمنٹ کریں، لیکن سیاسی جماعتوں پر پابندیوں کا میں قائل نہیں، لیکن پی ٹی آئی کے ایک دوسرا رخ ہے، اس دوسرے رخ کے اوپر پابندی لگنی چاہیے۔ وہ ملک دشمنی کا رخ ہے، دانستہ کرتے ہیں، غیر دانستہ کرتے ہیں، اس کو روکیں۔ آخری سوال، موجودہ اسمبلیز، موجودہ حکومت اور اگلا الیکشن، آپ کو یہ سب کچھ ٹائم ٹیبل پہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ یہ نہیں کہ اس میں آئی کانٹ آنیسٹلی اسپیکنگ، ویسے ہی بہت جو سیانے لوگ ہیں ہمارے ملک میں وہ تو کل کی بات بھی نہیں کہتے کہ کیسا ہوگا، لیکن اٹ سیمس کہ اٹ ول کنٹینیو۔ ملک صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل پبلک نیوز پہ شب 10 بجے انسائٹ ود انیک ناجی کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد اور آباد رکھے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔